वो अपने मौलवी को लेके आओ ना, बर्थडे को। यारी साहब, मैंने आपसे ये पूछना था कि हम आपसे रिश्ता मांगने के लिए थोड़े आते हैं जो किसी बड़े को लेकर आए। ना, हम आपसे रिश्ता मांगने भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आप नहीं मांगने आते, हम आते हैं आपके पास। या आपने कोई हम आपसे रिश्ता मांगने आते हैं। कोई अब रिश्ते की बात कर रहे हैं ना, तब डरे नहीं, हम आपसे रिश्ता मांग रहे हैं, अभी मांग रहे हैं, रिश्ता दे दो। आप आपके बड़ों को क्यों नहीं लेकर आते? अब्दुल जब्बार हैदरी साहब, वो मेरे खिलाफ इंटरनेट पे छोटे मोटे क्लिप इधर उधर बना लेता है, शेयर बनता है, तो मेरे सामने आके कहे ना, हम परमानेंट आपसे रिश्ता मांगे या मुतअक्की रिश्ता मांगे ना, वो तो हमारी मर्जी है। औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। यल्ला रिश्ता दे दो। आज से इनके मौली हजरात जो है ना, इनके से रिश्ता मांगा हमने, इन्होंने कबूल भी किया। खुलफा की सुन्नत पे अमल करेंगे। पूरी शिया दुनिया में तशय्यो का इल्मी तौर पे दिफा करने वाला मुझ जैसा कोई नहीं है। अल्लाह ने हमें जलील कर दिया पूरी दुनिया में, और साथ ये भी कहते हैं ओ भाई, क्यों मजाक उड़ा रहे हो अपना? ओ क्यों अपनी मजाक उड़ा रहे हो? सलाम अलैकुम, कैसे हैं भाई साहब? सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। कुफार वाले सलाम दे रहे हैं। अच्छा चलें, हुक्म करें। हम खैरियत से इनको हैं, सलाम ठीक दे है। रहे हैं, इनको सलाम दे रहे हैं, ये काफिरों वाली सलाम हमें दे रहे हैं जी। हम काफिर हैं यहाँ पे। हुक्म। आप अपने खैरियत मौलवी से को हैं, लेकर ना, ठीक है। इतनी तकफीर कर रहे हैं ना, वो अपने मौलवी को लेके आओ ना, बर्थडे को। अल्लाह यारी कोई साहब, एक बात कोई बताएं, कोई आप बार कोई बार कोई ऑफिशियल मुनाजरा हो ना, टाइम के साथ और ऐलान के साथ, मौजूद मुतअय्यन हो, ठीक है ना वक्त मुअय्यन हो, ताकि लोगों को भी मजा आ जाए। वो आपको एक बेचारे वो खुद पर्दे के पीछे छुप के आपको आगे कर देते हैं। जी सर बोलें। अभी मैं बात करूं? जी सर बात करें। अल्लाह यारी साहब, मैंने आपसे ये पूछना था कि हम आपसे रिश्ता मांगने के लिए थोड़े आते हैं जो किसी बड़े को लेकर आए। हम तो आपसे बात करने के लिए, मुनाजरा करने के लिए आता है ना, मुनाजरा के लिए मेरी अर्ज ये है, मुनाजरा मांगते हैं ना, हम आपसे रिश्ता मांगने भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आप नहीं मांगने आते, हम आते हैं आपके पास। हम या आपने कोई हम आपसे रिश्ता मांगने आते हैं। कोई अब रिश्ते की बात कर रहे हैं ना, तब डरे नहीं, हम आपसे रिश्ता मांग रहे हैं, अभी मांग रहे हैं, रिश्ता दे दो। लेकिन मुनाजरे की जब बात हो रही है ना, मेरी बात यह है कि आप एक निक्के मौलवी हैं, सबका टाइम जाया करते हैं, आप आपके बड़ों को क्यों नहीं लेकर आते? अब्दुल जब्बार हैदरी साहब, वो मेरे खिलाफ इंटरनेट पे छोटे मोटे क्लिप इधर उधर बना लेता है, शेयर बनता है, तो मेरे सामने आके कहे ना, वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? तो आपने तो रिश्ता मांगना ही नहीं है ना, आपके यहाँ तो मुता हराम है, वो हमारी मर्जी। आपसे हम परमानेंट आपसे रिश्ता मांगे या मुतअक्की रिश्ता मांगे ना, वो तो हमारी मर्जी है। रिश्ते की आपने रिश्ता मांगने की आपने बात किया है और फिर मुतअक्की की तरफ चले गए, तो याद रखो मियाँ, रिश्ता आपके मजहब में हराम है, हमारे मजहब में जायज है। तो हम आपसे अभी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए, आपकी अपनी हुस्न नियत दिखाने के लिए आपसे रिश्ता भी मांग रहे हैं, दोनों निकाह की भी मांग रहे हैं और मुतअक्की भी मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाह करो, यल्ला रिश्ता दे दो। क्योंकि यल्ला मैं बड़ा हूं, आप खुद कह रहे कि आप बड़े हैं, तो आपसे बड़े हो, आपने ये बात की ना, तो जवाब दे दो, रिश्ता दे दो। यल्ला सुन्नत को पाक रखने के लिए यहाँ पे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह शिया नौजवान आपके सिंध कराची पाकिस्तान में बहुत हैं, मालदार भी हैं, पैसे वाले भी हैं, आपसे 10 गुना खूबसूरत भी हैं। यल्ला रिश्ता दे दो। रिश्ते की बात की है ना, जवाब सुन लिया। आप अपने बड़े, आप हम मुनाजरे की बात कर रहे थे, अब मुनाजरे के लिए अपने बड़े को लेकर आओ। थैंक यू सर। मुनाजरे के हमारे इमामों ने आपके इमामों की औलाद से रिश्ते किए, तो इसलिए उस सुन्नत को बाकी रखते हुए नहीं, छोटे को भी हमारे अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलात वस्सलाम, देखें अगर कोई दूर की कोई चचाजात वगैरह है, उसकी हम बात नहीं कर रहे, तो करीब के जो है ना, आप तो अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलात वस्सलाम, बहुत सारे सादात थे अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के जमाने में जो मुनहरिफ थे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम आप तो आपने अभी कहा ना कि रिश्ता आप मांग ही नहीं रहे, रिश्ता तो मैं मांग रहा हूं ना, तो आप अपने खुलफा की सुन्नत पे अमल करो, रिश्ता दे दो। फिर खुलफा की सुन्नत पे अमल करते हैं ना, आपको फिर रिश्ता दे दो। यल्ला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
رشتہ دے رہے ہیں بھائی. بھائی یہ سندھ والے مدرسے جو ہے نا خیر پور والے شیعہ یاد رکھو, آج سے ان کے مولوی حضرات جو ہے نا, ہاں ان کے سے رشتہ مانگا ہم نے, انہوں نے قبول بھی کیا. خلفاء کی سنت پہ عمل کریں گے اور یہ رشتہ دے رہے ہیں الحمدللہ. یہ تو پھر مناظرہ ہی نہیں ہے. چھوٹے ابھی آپ نے خود کہا ہم رشتہ نہیں مانگنے نہیں آیا, کیونکہ آپ کیوں بڑے کی بات کر رہے ہیں. تو صرف وہ رشتے کی بات نہیں ہوتی میرے عزیز, وہ مناظرے کی بھی بات ہوتی ہے نا. آپ سے سوال جواب کی صورت میں, جب سوال جواب ہم کرتے ہیں, آپ جواب دیتے ہیں, تو اس صورت میں چھوٹا ہونا بڑا ہونا یہ کون سا حال ہے؟ تو ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم بھی سوال کریں آپ کے بڑے سے. آپ کے بڑے عالم جو میرے خلاف کلپ بناتے ہیں انٹرنیٹ پہ, اللہ یاری کافر ہے, اس کا قرآن پہ عقیدہ نہیں ہے, فلان فلان, میرے سامنے کیوں نہیں آتا؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ آپ آ سکتے ہیں, آپ عزیز ہیں, آپ نور چشم ہیں, آپ آتے ہیں, بڑی مہربانی آپ کی. وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ حیدری صاحب کیوں نہیں آ سکتے؟ ڈرتے ہیں نا, اسی لیے, اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اگر ان کے پاس دلیل ہے کہ شیعہ کافر ہے, شیعہ جواب نہیں دے سکتا, تو کیوں نہیں آتا سامنے؟ کیوں نہیں آتا؟ آپ کو بھیج دیتا ہوں. اگر آپ کا کوئی بڑا عالم آئے بات کرے تو حیدری صاحب موجود ہیں, آپ جیسے کے لیے ہم موجود ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پوری شیعہ دنیا میں تشیع کا علمی طور پہ دفاع کرنے والا مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. اب نہ کہو کہ شیعوں کا بڑا عالم, شیعوں کا بڑا عالم, شیعوں کا سب سے چھوٹا خادم میں ہوں. میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. مجھ جیسا دفاع قوم کے مراجع نہیں کر سکتے, نجف کے مراجع نہیں کر سکتے, اللہ کی قسم نہیں کر سکتے. مجھ جیسا کوئی نہیں کر سکتا. ہاں, وہ قوم میں جو 50-70 سال سے پڑھا رہے ہیں, وہ میرے 10 منٹ کی تقریر, 20 منٹ کی تقریر میں, وہ ایک ہفتے میں بھی اس کو سمجھنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں. اس طرح نہیں ہے کہ وہ بڑے عالم کو لے کے آؤ. یہ خادم آپ کا دنیا جانتی ہے, شیعہ جانتی ہے, عمریہ جانتا ہے کہ سب سے شیعوں کے عقائد کا دفاع کرنے والا سب سے بڑا میں ہوں. اس کو بلاؤ, حیدری کو. حیدری جماعت عمریہ میں سب سے بڑا نہیں ہے, یاد رکھو بھائی صاحب, یاد رکھو. حیدری جماعت عمریہ میں, عبد الجبار حیدری صاحب جماعت عمریہ میں ان کی گنتی ہی نہیں ہے, بڑوں میں ان کی گنتی ہی نہیں ہے. لیکن شیعہ مذہب میں سب سے بڑا الحمدللہ عقائد کا مدافع, مذہب کا مدافع یہ خادم ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو میرا حق بنتا ہے کہ میں حیدری کو بھی انکار کر دوں. میرا حق بنتا ہے کہ میں کہتا ہوں میں حیدری سے بات نہیں کرتا ہوں, میرے حد کا ہے ہی نہیں. حق بنتا ہے, واقعا حق بنتا ہے. پاکستان اور ایران کے شیعہ آپ کو اتنی گالیاں دیتے ہیں, اگر کہیں تو میں آپ کو آپ لوگوں کو نہیں دیتے, آپ لوگوں کو نہیں دیتے, آپ کے پاکستانی علماء آپ کو گالی نہیں دیتے. او بھائی یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ کچھ دیکھیں, آپ کے جو علماء ہیں نا, آپ کے جو علماء ہیں, بڑے بڑے علماء, احمد ابن حنبل, بخاری وغیرہ کو جماعت اشاعرہ کیسے گالی دیتے ہیں؟ اب کوئی کہہ دے کہ یہ کو حشویہ کہہ کر, ان کو مشرک کہہ کر کیسے گالی دیتا ہے ان کو؟ ہاں بھائی وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ایک فرقے اس طرح. دیکھیں جماعت عمریہ میں بھی ایسا کوئی عالم نہیں ہے کہ سب عمریہ اس کی تائید کریں. شیعوں میں ایسا بھی کوئی عالم نہیں ہے کہ سب اس کی تائید کریں. لیکن شیعہ مذہب میں جتنے میرے مخالف ہیں وہ سب کے سب میرے علم کا معترف ہیں. جو لوگ دیکھیں, جو لوگ میری کہتے ہیں یہ کس طرح جاہل ہے کہ اس نے ہمارے مذہب کو بدنام کر دیا, ہمیں بدنام کر دیا, ذلیل و رسوا کر دیا. نہیں, اس طرح کوئی نہیں کہتا. اس طرح وہ آپ کی بہتان ہے. شیعہ حضرات وہ جتنے دیکھیں, آپ دیکھ لیں, شیعہ حضرات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ یاری سے بہتر مذہب کا دفاع کر سکتے ہیں. کوئی ایسا عالم نہیں ہے. عوام میں بھی ایسا نہیں ہے کہ فلانی عالم کو لائیں گے وہ اللہ یاری سے بہتر مذہب کا دفاع کر سکے گا. وہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں وہ سیاسی وجوہات کے بنا پر, علمی وجہ سے نہیں. عقائد میں یہ نہیں کہ میں عقائد امامت وغیرہ میں منحرف ہوں, نہیں, وہ سیاسی ملاحظات کی وجہ سے میری مخالفت کرتے ہیں. ان کا نظریہ عقیدہ آپ سے بالکل مختلف ہے. وہ بہت سارے ایسی باتیں کرتے ہیں, اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ اس کے حوالے بھی کر دیں گے. بہرحال اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا پوری دنیا میں, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ خود شیعہ کہہ رہے ہیں, کیوں مذاق اڑا رہے ہو اپنا؟ کیوں اپنی مذاق اڑا رہے ہو؟ شیعہ دیکھو, شیعہ الحمدللہ سب جہاں تک آپ لوگوں سے اختلاف کی بات ہے, توحید پر, رسالت پر, امامت پر, قرآن پر, شیعہ سب کے سب میرے مباحث سے موافق ہیں, اور ان کا یہی قول ہے کہ اللہ یاری سے بہتر ہم دفاع نہیں کر سکتے.
اگر وہ زبان سے کہہ دیں نا پرائیویٹ میں کہہ دیں گے، لیکن وہ سب یہی کہتے ہیں. اگر آپ کو جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ یاری سے بہتر عرب میں، عجم میں، پاکستانی میں، انگلش اسپیک دوسرے کسی ملک میں اللہ یاری سے کوئی بہتر دفاع کرنے والا ہے تو میں کہتا ہوں اس کے ساتھ جا کے مناظر کرو. میری طرف سے اجازت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو علم سکھایا اور مصحف اور املا بھی کروائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جعفر بھی ہے. تو اس بارے میں شیعہ کتابوں میں آپ کے پاس کوئی روایت ہے تو آپ وہ روایت کسی شیعہ معتبر کتاب سے اوکے بس یہی ہے تمہارے پاس، یہی ہے کہ فلان حدیث میں دکھاؤ، فلان حدیث میں دکھاؤ، فلان حدیث میں دکھاؤ. وہ کتاب کافی میں، کتاب کافی میں، کتاب الحجہ میں اصول، میں آپ کو ایڈریس دیتا ہوں، آپ خود جا کے پڑھ لیں. کتاب الکافی، کتاب الحجہ ایک باب ہے، اس میں باب ذکر الصحیفہ والجفر، وہاں پہ جا کے دیکھ لیں، اس میں کئی احادیث موجود ہیں. یہ آپ کا جواب اس میں صحیح ہیں، معتبر ہیں، سب صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مصحف اور وہ جعفر اور وہ جو علم سکھایا حلال حرام کا، وہ اب کس امام کے پاس ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلال حرام احادیث میں نقل نہیں ہوئے ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ تم مجھے بتاؤ. جو باتیں نقل ہوئی ہیں نا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو ادعا کرو کہ جتنے احادیث تھی سب کے سب نقل ہو گئی ہیں، اس کو کوئی نہیں کہتا، اس کا قائل کوئی بھی نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، 13 سال کتنے حدیث ہیں آپ کے مکی حدیث بہت نہایت کم. مدینے میں 10 سال تھے، خطبے دیتے تھے، کلام بولتے تھے، بہت ساری چیزیں. اچھا مجھے بتاؤ ان مسائل پر جن کی احادیث آپ کو نہیں پہنچی ہیں وہ کس کے پاس ہے؟ مجھے بتاؤ. ہمارا اصول اس بارے میں جدا ہے. اصول کیا ہے آپ کا؟ عقیدہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل لایا ہے ناقص لایا ہے؟ دین کامل لایا ناقص ہے؟ اور بھائی صاحب دین کامل ہے ناقص ہے؟ عزیز مجھے بتاؤ دین کامل ہے یا ناقص ہے؟ امام کے پاس ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مولوی صاحب او مولوی صاحب مولوی صاحب دین ناقص ہے یا دین کامل ہے؟ کامل ہے، بالکل دین کامل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے جملے تھے، جتنے حلال حرام احکام اخلاق تفسیر، وہ سب حدیث آپ کے پاس موجود ہیں یا نہیں ہے؟ ابھی فی الحال بالکل موجود ہے ہمارے پاس، الحمدللہ سب احادیث موجود ہیں. بالکل ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس کتنے حدیث آپ کے پاس موجود ہے؟ کس آپ کے پاس کتنے کل ٹوٹل کتنے حدیث ہے؟ ٹوٹل کتنے حدیث ہے آپ کے پاس؟ سوال یہ ہے ٹوٹل کتنے حدیث ہے؟ میرا سوال میرا ٹوٹل دیکھیں او بھائی کتنی احادیث ٹوٹل کتنے حدیث ہیں آپ کے پاس؟ مجھے ایک خطبہ دکھاؤ بس چھوڑو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ اور جمعے کے خطبے دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ دیتے تھے. 2 خطبے دیتے تھے نا. ایک خطبہ دکھاؤ. اتنے سال انہوں نے نماز پڑھائے، روزانہ خطبے، روزانہ تبلیغ، ایک خطبہ مجھے دکھاؤ. کہتے ہیں سب ہمارے پاس موجود ہے، سب ان کے پاس موجود ہے. ایک خطبہ دکھاؤ، ایک خطبہ، ختم بات. ایک خطبہ دکھاؤ. دیکھو میرے بھائی یہ بخاری، یہ مسلم، یہ مسلم، یہ مسلم، یہ مستدرک صحیحین، یہ طبقات الکبریٰ لابن سعد، یہ طبقات الکبریٰ لابن سعد، یہ سنن ابن ماجہ، یہ بخاری. ان میں سے ایک خطبہ دکھاؤ نا. تم دیکھو اگر جھوٹ دین ہے تو دنیا میں بھلے تمہارا دین ہے تو بتاؤ کہ تمہارا دین جھوٹ ہے. تم کوئی چیز بھی ادعا کر سکتے ہو. اگر تمہارے پاس سب احادیث موجود ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں روزانہ خطبے دیتے تھے، بہت دفعہ دن میں کئی خطبے دیتے تھے. اتنے جمعے کے خطبے پر ایک خطبہ دکھاؤ نا، ایک خطبہ دکھاؤ. گزشتہ سیشن میں آپ نے خود ایک خطبہ دکھاؤ. نہیں ایک خطبہ دکھاؤ. والسلام نے خود خطبہ ارشاد فرمایا اور صبح سے لے کر رات تک خطبہ دیتے رہے. اور خطبہ دکھاؤ نا، موجود ہے. خطبہ دکھاؤ. آپ خود دکھا رہے تھے اور اس میں اتنے خطبے موجود ہیں آپ کے جھوٹ. وہ خطبہ دکھاؤ نا. اس میں دیکھیں حدیث یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے خطبہ پڑھنا شروع کیا ہے، نماز مغرب تک خطبہ دیا انہوں نے، پورا دن خطبہ دیا. اس خطبے کے ایک لفظ بھی نہیں ہے. خطبہ دکھاؤ، خود نفس خطبہ کلمات دکھاؤ نا، کوئی بھی خطبہ دکھاؤ.
بیان کر رہے ہیں نا کہ کیا اس میں بیان کیا کہ فتن بیان کیے فلاں چیز کے بارے میں بتایا، تو یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں نا. ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک خطبہ اور دوسری طرف اوکے بھائی صاحب، اوکے تھینک یو سر. تو میرا سوال یہ تھا آپ سے، سوال یہ تھا عزیزو، مولوی صاحب فرما رہے ہیں دیکھو صاحب، کہہ رہے ہیں دین کامل ہے، پیغمبر نے دین کامل بیان کیا ہے. وہ جب کامل سنت ان سے مانگتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس ہے تو دکھا، کہتے ہیں دکھاؤ، شرمندہ دکھاؤ نا ایک خطبہ، مسلم ہے وہ ایک خطبہ دکھاؤ، ایک خطبہ دکھاؤ، یہ ایک خطبہ دکھاؤ، ایک خطبہ دکھاؤ، یہ مسلم یہ بخاری کیا ہے ہاں. اس میں آپ نے خود وہ خطبے بیان کیے تھے، لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال آپ کے مذہب پر ہے. میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ میں نے بیان نہیں کیا تھا. اچھا میں خطبہ دکھاتا ہوں. یہ چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو سکھائیں، تو اب وہ کس امام کے پاس ہے؟ میرا سوال یہ تھا، اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں. جواب لے لو، جواب لے لو، جواب لے لو. ہاں، یہ کس امام کے پاس ہیں؟ آپ کسی روایت سے اس بات کو بتا دیں. میرا سوال یہ تھا، یہ جواب لے لو بھائی، جواب لے لو، جواب لے لو، جواب لے لو، جواب لے لو. جواب ہم آپ کو دیتے ہیں. ہمارے بھائی محترم بھائی یہاں پہ تشریف لائیں. آپ کے علماء بڑے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، آپ کو آگے کرتے ہیں، وہ خود پیچھے چھپ جاتے ہیں. یہ بڑا آپ پہ ظلم ہے، اور پتہ نہیں آپ پہ کیا ظلم کرتے ہیں. یہ ظلم تو ہمارے سامنے. ہم آپ سے بہت ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کو اس طرح وہ آگے کرتے ہیں. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، صحیح بخاری، صحیح بخاری چھاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سن 2001 میں. او بھائی، او بھائی، وہ خطبے میں آپ کو خطبہ دکھا رہا ہوں نا، کہ آپ کہہ رہے تھے آپ نے خطبہ پڑھی ہے. حدیث نمبر 3192. میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے. ایک منٹ کے لیے بھائی معاف کیجیے. فل پیج اس طرح، یہ فل پیج ہو گیا اس طرح. اوکے، یہ ایک منٹ سب کے نظر آئے نا. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ صفحہ نمبر ہے 570 کتاب بدء الخلق. بھلے کہ قام فینا، بھلے عمر صاحب نے فرمایا قام فینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے. فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے. انہوں نے ہمیں خبر دی خلقت کے آغاز سے اس وقت تک کہ جنت والے جنت اور دوزخ والے دوزخ جائیں گے. جس کو یاد ہے وہ یاد ہے، اور جو بھول گیا بھول گیا. بس یہ خطبہ ہے، یہ خطبہ ہے. ہم آپ سے عرض یہ ہے، یہ خطبہ نہیں ہے، یہ خطبے کی ایک خبر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا. وہ خطبہ کتنا طویل ہے، صبح سے لے کر نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک. ہم نہیں کہتے ہمیں وہ خطبہ دکھاؤ کیونکہ وہ بہت طویل ہے. وہ اگر کتابی صورت میں لکھا جاتا نا 300-400 صفحوں کا شاید وہ خطبہ ہوتا. کیونکہ ایک شخص اگر نماز فجر سے بات کرتا ہے نماز مغرب تک 10 12 13 14 گھنٹے، تو وہ تو بہت طویل خطبہ ہے. اس طرح خطبہ کوئی دے بھی نہیں سکتا. یہ اعجاز ہے، یہ خود معجزہ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں وہ جمعے والے خطبے، مختصر خطبے، آدھے صفحے والے خطبے، ایک صفحہ والے خطبے، ایک خطبہ میں دکھاؤ. تم نے یہاں پہ آیا ہے، تم کہتے ہو کہ دین کامل ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کامل بیان کیا، ٹھیک ہے نا. تم کہتے ہو کہ ساری سنت ہمارے پاس موجود ہے، ایک خطبہ دکھاؤ. یلا ہم سے پوچھتے ہو نا کہ تم امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو کتاب لکھی وہ کس کے پاس ہے؟ اس کا جواب میں بارہا دے چکا ہوں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے. لیکن تم جو ادعا کرتے ہو کہ تمہارے پاس ساری سنت ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر یہ تمہارے اعتقاد بھی نہیں ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن علم کا ایک ایسا خزانہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث ہے، اس کے سینے میں ہے. یہ تو تم ادعا نہیں کر رہے. تم کہتے ہیں بخاری مسلم میں موجود ہے. تو بخاری مسلم نے کب ادعا کیا کہ ہم نے ساری احادیث جمع کی ہیں؟ کس محدث نے کہا ہے کہ پوری یہ بات جنہوں نے کہی نا، یہ کسی کا قول نہیں ہے کہ سب کے سب احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. سب کے سب احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، یہ کسی کا قول ہے. میں اب ان کو واپس لے کے آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اقوال آپ کو دکھا دوں. بھلے یہ کتاب ہے مجموعۃ الفتاوی لابن تیمیہ الحرانی، جزء نمبر 20. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہاں پر
صفحہ نمبر 129 میں ابن تیمیہ سے ایک سوال کیا گیا ہے، وہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ صفحہ نمبر 130 میں ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں لما سئل ابو بکر عن میراث الجدہ، جب ابو بکر سے پوچھا گیا کہ دادی کو کتنا میراث ملتا ہے، قال ما لک فی کتاب اللہ شیء، اس نے کہا کہ دادی کے لیے قرآن میں کوئی آیا نہیں ہے، کوئی میراث نہیں بنتی، وما علمت لک فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیء، اور پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی مجھے نہیں معلوم کہ دادی کو کچھ حق ملتا ہے یا نہیں ملتا، ولكن اسأل الناس، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، دوسروں سے پوچھا ابو بکر خود نہیں معلوم، نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سنت کا پتہ ہے، تو دوگوں سے پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ و محمد ابن مسلمہ، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو ایک چھٹا حصہ دیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد تو ابو بکر نے بھی نہیں کہا کہ پورا سنت میرے پاس ہے، آپ عجیب ادعا کرتے ہیں۔ عمر وكذلك عمر بن الخطاب لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى واستشهد بالأنصار وعمر أعلم من حدثه بهذه السنة، اور اسی طرح عمر کو نہیں معلوم تھا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت لینی چاہیے اور اگر وہ اجازت نہ دے تو واپس نکل جانا چاہیے، اس کی روایت کافی مشہور ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا، تو اس نے دوسروں سے پوچھا، ابو موسیٰ اشعری نے اور انصار نے اس کو سمجھایا۔ اچھا، ولم يكن عمر ايضا يعلم ان المرأة ترث من دية زوجها بل يرى ان الدية للعاقلة، اسی طرح عمر جو ہے اس کو پتہ نہیں تھا کہ عورت کو اس کے شوہر کے دیے سے ملتا ہے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ دیا کس کو ملتا ہے، دیا اس کے صرف رشتہ داروں کو ملتا ہے، عورت کو نہیں ملتا، اس طرح بہت ساری باتوں کو نقل کرنے کے بعد اچھا اس کے ان باتوں کے نقل کرنے کے بعد یہ صفحہ نمبر ہے کون سا، صفحہ نمبر 133 میں ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، بل فمن اعتقد ان كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الائمه او اماما معينا فهو مخطئ فاحشا قبيحا، جو بھی شخص ادعا کرے کہ کسی بھی شخص کے پاس، ہمارے صحابہ کے پاس یا بخاری مسلم کے پاس سب احادیث موجود ہیں، یہ بالکل ایک غلط بات ہے، ان کے عمر کے پاس نہیں تھا، ابو بکر کے پاس نہیں تھا، بخاری مسلم کے پاس کہاں سے پوری سب احادیث موجود ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين اعلم بالسنه من المتاخرين بكثير لان كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا الا عن مجهول او باسناد منقطع او لا يبلغنا بالكليه، کہتے ہیں بخاری مسلم سے پہلے جو علماء موجود تھے وہ بخاری مسلم سے علم میں، احادیث کے علم میں بہت زیادہ عالم تھے، کیونکہ ان کے پاس ایسے احادیث تھیں جو ان کے پاس صحیح سند کے ساتھ ہے، لیکن ہم بخاری مسلم اور ہمارے پاس وہ صحیح سند کے ساتھ نہیں آئی ہیں، یا ان کے پاس ایسی احادیث تھی جو ہمارے پاس پہنچی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ادعا آپ کا مولوی صاحب کہ سب احادیث آپ کے پاس موجود ہیں، یہ ایسی ادعا ہے جس کا ادعا نہ ابو بکر نے کیا، نہ عمر نے کیا، نہ عثمان نے کیا، نہ بخاری نے کیا، نہ مسلم نے کیا، کسی بھی محدث نے نہیں کیا۔ لذا محترم، دین کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اچھی طرح پہنچا ہے، لیکن آپ کے پاس جو پہنچا ہے وہ ناقص ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ دین وہ اس زمانے میں کامل بھی تھا تو اب تو اعتراف کرو نا کہ آپ کے پاس جو دین ہے وہ ناقص ہے، آپ کے دین کامل نہیں ہے۔ میں بات کریں، بسم اللہ۔ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو سوال تھا وہ یہ نہیں تھا جو آپ نے حوالے پیش کی، ہمیشہ آپ کا دھوکہ یہ ہے، یہ آپ کی جہالت ہے، ہر آدمی دیکھتا ہے کہ آپ سے سوال کوئی کیا جاتا ہے، آپ جواب کچھ دیتے ہیں، سوال چنے جواب گندم، آپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ میرا میں نے جواب دے دیا نا، میں نے جواب دے دیا کہ وہ کس کے پاس ہے، آپ نے سنا نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتابیں لکھائی ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کا علم سب کس کے پاس ہے، ایک ایسا شخص ہے جو بالکل ہو بہو رسول جیسا ہے، ان کے پاس ہے صلی اللہ علیہ۔ ہاں، تو آپ مجھے بتائیں نا، یہ ہمارے مذہب میں آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ احادیث ضائع، خطبے ضائع، سنت ضائع، یہ اللہ آپ کے مذہب کے مطابق اس کا محافظ کون ہے؟ ابھی میرا سوال یہ ہے کہ ائمہ حضرات نے وہ قرآن، ائمہ حضرات نے وہ مصحف، ائمہ حضرات نے وہ حلال حرام اور وہ جعفر
شیعہ حضرات کو کیوں نہیں دیا؟ سوال یہ کہ ائمہ حضرات نے جو اس میں ایسی چیزیں ہیں، ایسی تفصیلات ہیں جن کا اس کو اسی حدیث میں اس کا جواب مل جائے گا. دیکھیں اسی جواب میں مل جائے گا. وہ حدیث پیش کریں میں نے باپ کا ذکر کیا. دیکھیں ابھی پیش کرتے ہیں. دیکھیں آپ تو نکے آدمی ہیں نا، آپ تو نکے ہیں، آپ بڑے آدمی کو لے کے آئیں تاکہ ان کو پورا پروٹوکول دے دیں. عرض یہ آپ کی جہالت پر عرض یہ ہے میرے عزیز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا علم تھا وہ بے نہایت وسیع، اس میں کسی قسم کی حدود نہیں ہے، حد نہیں ہے. ہر حلال حل حرام ہر چیز دنیا میں اس کا جو ابھی ہمیں مثلا آپ چاند پہ جائیں گے کیسے نماز پڑھیں گے، آپ مریخ پہ جائیں گے کیسے نماز پڑھیں گے، ایسے سوالات جو ابھی ہمارے زندگی میں اس کا ابتلا ہوتا ہی نہیں ہے اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ایسی چیزوں کا. تو وہ شیعوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ایسے مسائل جو ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور جواب یہی ہے. آپ بھائی صاحب سن لو، سوال آپ نے پوچھا ہے کہ وہ علوم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو لکھایا ہے انہوں نے شیعوں کو کیوں نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے، سوال یہ ہے میرا، یہ ہمارے پاس جو یہ کتاب سلیم ہے، ہمارے پاس جو کتاب کافی ہے، ہمارے پاس جو کتاب من لا يحضر الفقیہ ہے، بحار الانوار ہے، یہ سب انہی میں سے ہے. لیکن وہ پورا علم مثلا ایسی چیزیں میں علم البلایا والمنایا ہے. علم البلایا والمنایا کہ کب کس زمان میں کون سا حادثہ پیش آئے گا، کس زمانے میں کون سا حادثہ پیش آئے گا، کس کو کس وقت موت آئے گا، یہ سب کو اس کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور یہ مصلحت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس علم کو چھپایا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ مسلمانوں کو یہ پتا ہو کہ میں کس وقت کس کا موت واقع کروں گا، کس کی عمر کتنی ہے، کس زمانے میں کون سا فتنہ آئے گا، ان سب تفصیل کے ساتھ سب لوگ جان لیں تو اللہ تعالیٰ حتماً یہ ظاہر کر دیتا، اہل بیت علیہ السلام ظاہر کر دیتے. لیکن یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اہل کے لیے ہوتی ہیں، یہ اسرار میں سے ہے، اہل بیت علیہ السلام نے مناسب نہیں سمجھا ہے، یہ شیعوں کو نہیں دیا ہے اور شیعوں کو ضرورت بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ میں جان لوں کہ مستقبل کے حالات کیا. ٹھیک ہے نا. اس میں کون سی چیزیں پہ جب تک حلال و حرام کا تعلق ہے، جو چیزیں مجھے ان کی ضرورت ہے وہ الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہیں. احادیث ہمارے پاس بے شمار ہیں، دسیوں ہزار حدیث موجود ہیں حلال و حرام پر، عقائد پر. اب وہ مسائل جو ہمیں پیش نہیں آتی لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوصیاء کو بتائے ہیں. وہ آئندہ زمانے میں جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے مثلا حکومت اسلامی بنے گا، حکومت اسلامی کی کیا احکام ہے مجھے نہیں معلوم، کوئی حدیث ہے ہی نہیں اس میں. وہ کیسے حکومت کریں گے، ان کے حکومت کے قوانین کیا ہیں، یہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے. آپ کے کتب میں کیوں نہیں ہے حکومت اسلام کے کوئی قانون؟ کچھ بھی نہیں ہے. بخاری مسلم دیکھیں، کتاب الامارہ میں کیا دیکھیں، کتاب الامارہ میں یہی کہ خلفاء قریش سے ہوں گے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. 12 خلفاء ہوں گے، قریش سے ہوں گے. اب وہ اس کے علاوہ حکومت کے قوانین کیا، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو احکام ہیں یہ مخصوص ہے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایسی چیز جو میری ضرورت نہیں ہے انہوں نے نہیں بتایا ہے اور اس کو مناسب نہیں سمجھا ہے. جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بہت ساری باتیں نہیں بتائیں، بہت ساری، کیونکہ وہ نہ سیکھنے کے وہ مشتاق تھے اور وہ نہ یاد رکھتے تھے اور نہ وہ آئندہ نسلوں کے لیے منتقل ہو سکتا تھا. تو انہوں نے صرف کس کو بتایا؟ اہل بیت علیہ السلام کو بتایا. اوکے، تھینک یو سر، یہ آپ کا جواب ہے. اوکے، ہاں صحیح. یعنی قرآن مجید کی بھی ضرورت نہیں تھی شیعوں کو، اور قرآن مجید بھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھوایا انہوں نے وہ بھی نہیں دیا، قرآن بھی نہیں دیا، اور حلال حرام کے مسائل قرآن اور ہے. قرآن کا مسئلہ، قرآن کے متعلق آپ نے نہیں پوچھا تھا، آپ نے پوچھا تھا جعفر کے متعلق، صحیفہ کے متعلق، مصحف کے متعلق پوچھا تھا نا، مصحف فاطمہ زہرا. میں نے کہا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سکھایا بتایا تو وہ انہوں نے شیعوں کو کیوں نہیں دیا؟ سوال میرا یہ تھا. اس میں قرآن کے متعلق قرآن ہمارے پاس ہے، یہ جو بھی ہے یہ قرآن مجید ہے. دیکھیں یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید، ہاں یہ قرآن مجید ہے. سوال میں سمجھ گیا ہوں آپ کا. آپ اگر کہتے ہیں نا کہ قرآن نہیں ہے شیعوں کے پاس، یہ آپ کی جہالت ہے. ہمارے پاس یہ قرآن ہے، یہ قرآن عثمان بن عفان نے، جب بھائی صاحب بات کرنے دیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن مجید لکھوایا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ انہوں نے شیعوں کو دیا، آپ مجھے بتائیں کہاں ہے نا، آپ مجھے بتائیں کہاں ہے. آپ نے کہا کہ وہ آخری امام کے پاس ہے سب کچھ.
آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے یہ میرا مذہب ہے, یہ میرا مذہب ہے او بھائی, یہ میرا مذہب ہے. آپ کے مذہب میں بھی دیکھیں, آپ کے مذہب میں تو قرآن کے ہی صحابہ نے لکھے ہیں. آپ کے مذہب میں میرا سوال ہی آپ کے مذہب پر ہے, آپ اپنے مذہب کے مطابق جواب دیں, ادھر ادھر سے جواب نہ دیں, ادھر ادھر نہ او بھائی صاحب آپ اپنے میں نے جواب کہ حضرت علی نے قرآن کیوں نہ دیا. حضرت علی میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے مذہب میں کیا موجود نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا؟ نہیں ہے. یا ہمارا مذہب جدا ہے, ہمارا مذہب جدا ہے. جدا ہے آپ کے مذہب جدا ہے, یہ میرے سوال کا جواب نہیں. میرا سوال آپ کے مذہب پر ہے, میرا سوال آپ کے متعلق ہے. میرا سوال آپ سے متعلق ہے بھائی صاحب. او بھائی چلاک بننے کی کوشش نہ کرو. اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو سیدھی بات کریں کہ میرے پاس جواب نہیں. اگر آپ میرے پاس جواب ہے, میرا جواب سن لیں عزیز, میرا جواب سن لیں. آپ پھر چپ رہو نا, تو چپ رہو کہ میرا ہاں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن جمع کیا وہ کہاں ہے, یہ ان کا سوال ہے. یہ چپ رہیں گے تو میں جواب دوں گا نا. میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی شیعوں کو کیوں نہیں دیا؟ ہاں شیعوں کو کیوں نہیں دیا؟ اوکے سن لو بھائی, سن لو جواب, سن لو جواب سن لو. یہ کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کی ہے یہ نقل صحیح سند کے ساتھ مشترک ہے شیعوں میں اور آپ میں. میں جب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے کیا قرآن جمع کی ہے, آپ کے کتب میں موجود ہے یا نہیں, آپ کہتے ہیں یہ ہمارا مذہب ہو رہا ہے. یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. آپ کو صحیح طرح سے جواب نہیں, مجروح نہیں ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. کیوں کہتے ہو مجروح ہے؟ کیوں کہتے ہو مجروح ہے؟ وجہ بتاؤ جرح کی, وجہ بتاؤ جرح کی. صاحب معلوم ہے کہ جب اس کے مقابلے میں دوسرا قرآن ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت بعد میں آ رہا ہے, جب بعد میں آ رہا ہے تو خود باقاعدہ طور پہ تمہاری اپنی کتابوں میں یہ مجروح روایت, یہ آپ جرح اس کو بولتے ہیں کہ اس کی سند میں کوئی شخص ضعیف ہو. یہ تو آپ کے پاس ہے نہیں. آپ ایسے جاہل ہیں, اپنی کتاب واقف بھی نہیں ہے. اصول کافی میں مکمل باب موجود ہے کہ جب ہماری آپ مجھے بتائیں آپ کی کتاب میں کیا موجود نہیں ہے کہ ابو بکر نے پہلے قرآن جمع کیا, پھر عثمان نے جمع کیا, زید عبداللہ ابن مسعود نے جمع کیا, ابی ابن کعب نے جمع کیا. یہ آپ کے کتابوں میں نہیں ہے. ایک منٹ, یا آپ نہیں ابھی آپ نے دیکھو بھائی, آپ نے سوال کیا, سوال کا جواب سن لو, سوال کا جواب سن لو. آپ نے سوال کیا, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اوکے, یہ نکا مولوی کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا اور مجھے بھی جواب دینے نہیں دے رہا, تو الحمدللہ اس کا حل یہی ہے کہ اس نکے مولوی سے ہم جو بات کرتے ہیں رشتے پر, ایک نکاح کا رشتہ, ایک متعے کا رشتہ, نکا مولوی, کیونکہ ہم آج سے محبت چاہتے ہیں. ہم آج سے محبت چاہتے ہیں, ہم آج سے اتحاد بین المسلمین. ہمیں بڑا پیار ہے کہ شیعہ نوجوانوں کا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہابی دوشیزوں کے ساتھ ان کا جو ہے زندگی جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہابی ٹائپ, تکفیری ٹائپ کے ان کو قریب لایا جائے. ان دوشیزاؤں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھی طرح سے شیعوں کے متعلق عملاً دکھایا جائے. ٹھیک ہے نا. جب آپ مجھے سوال نہیں کرنے دے رہے تو آپ کا جواب یہ ہے. بہت مہربانی, اگلے ہفتے آپ بڑے مولوی کو لے کے آؤ.